नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 में नादिया मिर्जा। नादिया मिर्जा नाज़रीन के इश्यूज पे बात करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि अभी आयशा गुल अली के इल्जामात की जो धमक थी वो कम नहीं हुई थी कि आयशा अहद के इंकशाफात भी हमारे और आपके सामने आ गए। और आयशा अहद ने भी उसी तरह से एक पार्लिमानी कमेटी का मुतालबा कर दिया, जैसी पार्लिमानी कमेटी जो आयशा गुल अली के जो इल्जामात है उनकी तहकीकात के लिए बनाई जा रही है। नए वज़ीर आज़म का कहा जा रहा है कि एक नया इम्तिहान है। अब सवाल यह है कि इन दोनों आयशा को इंसाफ मिलेगा या इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ बड़े अफसोस की बात है कि हम सियासत में किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरह से खवातीन को के लिए किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है, उनको पोलिटिसाइज उन इश्यूज को किया जा रहा है। इंतहाई काबिल मुजम्मत बात है, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में अलका NA 120 के हवाले से बात करेंगे। PTI ने अपने नुमाइंदा नामजद कर दिया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि पहले भी CFA से उम्मीदवार थी और उन्होंने काफी टफ टाइम भी दिया था नवाज शरीफ साहब को, लेकिन इस अब तक PMLN की जानिब से कोई नाम सामने नहीं आ सका। दूसरी तरफ वजीर आजम साहब का आज उनको ट्रेवल करना था वाया मोटरवे, लेकिन उनका प्लान चेंज हो गया। अब वो बुध को सफर करेंगे GT रोड से, उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े लोग उस हवाले से बातें कर रहे हैं, इस पर भी मुख्तसर से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आयशा अहद की बात करते हैं और आयशा अहद साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद होंगी। मेरे साथ जो हुआ है अल्लाह पाक वो दुश्मन की बेटियों के साथ ना हो। जब ये डॉक्टर साहिबा आई, ये मेरी वालदा की तरह, मेरी बड़ी बहनों की तरह, मैंने कहा आज आपको मेरा ख्याल आ गया। मुझे ये अफसोस जरूर है कि वजीर आजम पे और मियाँ नवाज शरीफ साहब पे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे उसके मैसेज का कहने पे, दावा करने पे उन्होंने कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बना दी और अपने घर की जो बहू थी आज उसके लिए कोई कमेटी नहीं 7 साल में बनी। आज एक के लिए पार्लिमानी कमेटी बन रही है, कानून दूसरे के लिए भी लागू होना चाहिए, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का भतीजा है, उनके लिए कोई कानून नहीं। क्या मैं किसी की माँ, बहन, बेटी नहीं हूँ? वज़ीर आज़म साहब से मेरी अपील है और पूरे पाकिस्तान के मीडिया से और मेरी अदलिया से अपील है, जैसी पार्लिमानी कमेटी खान साहब के लिए बनाई जा रही है वैसी कमेटी मेरे लिए और हमजा साहब के लिए बनाई जाए। बेगम कलसूम, मियाँ नवाज, उस कमेटी में हम चारों को बिठा लें, हम दोनों का ट्रायल फ्लोर पे ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें पता चले कौन झूठा है कौन सच्चा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका इल्म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पता है, बेगम कलसूम साहिबा को पता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता है। उस कमेटी में हम चारों को बिठा लें। मेरा आज भी उन लोगों से टेलीफोन पे मैसेजिंग में करती रहती हूँ कि मुझे सेटल करें, मेरा मसला कोर्ट कचहरी खत्म करें, मुझे इज्जत से मेरा फैसला कर दें। जी नाज़रीन, ये सुना आपने कि आयशा साहिबा ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने तमाम बातें वो खोल के रखी हैं। बहुत सी बातें तो अभी खुलनी बाकी हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वालेकुम सलाम नादिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आयशा, मुझे पता है कि आप अभी बहुत सारी चीजों में बिजी हैं, आपको अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत तफसील से अभी उन सबूतों पर भी नहीं जाऊंगी, उन चीजों पर भी नहीं जाऊंगी जो आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, क्योंकि आपको याद होगा आयशा, जब किसी ने इंटरव्यू नहीं किया था तो 2012 में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कि मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें तमाम वो चीजें जिनकी बात आप आज कर रही हैं उस प्रोग्राम में भी आपने खोल कर रखी थी। नादिया, आपको एक बात बताऊँ, आप थ्रू आउट मेरे साथ मतलब मैं आपसे राब्ता करती रही और हर फोरम पे मैं बोलती रही। मैं किसी बहन बेटी पे इतराज नहीं कर रही, मैं इस चीज को मैंने कल भी क्लियर किया है और मैं 7 साल की मेरी एक जद्दोजहद है, जिससे मेरे साथ जो भी जुल्म हुआ है सबके सामने, कोई छुपी छुपाई नहीं है बात, लेकिन मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं, आयशा माजरत, ये बात आप कहती रही हैं और आपने मुझे टेलीफोन पर भी की है कि आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या जरूरत थी कि PTI की खवातीन आपके दाएं और बाएं बैठी थी? क्योंकि एक मसला चल रहा था PTI वगैरह और हर जगह पे आयशा, वहाँ मेरा नाम इस्तेमाल हो रहा था हर चैनल पे। और जब डॉक्टर साहिबा को किसी ने राब्ता किया और उन्होंने फिर जब वो आई तो मैंने उनसे बड़े गिले भी किए और उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि हाँ हमारे से खुताई हुई है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें मेरा किसी पॉलिटिकल फोर्स से नहीं ताल्लुक और ना मेरा कोई सियासत में आने का अभी इरादा है। मैं पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठी रही हूँ, मैं MQM के साथ भी, हर किसी में के साथ, लेकिन मैं आपके शो पे ये जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आजकल जो बातें हो रही है और जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने किया है और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है,
میں نہیں کسی بھی کے ساتھ کے لیے بھی استعمال کی جائے، جو پہلے بھی کرتے عادی ہیں، کیونکہ ان کو نون لیگ کے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ وزیر قانون نہیں، یہ قاتل قانون ہے، 14 مرڈر انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ان کی اپنی رپورٹ ہے، اور آج انہوں نے جو مجھ پہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے لیے میں FIR بھی کٹوانے کی کوشش کیا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں 1 ارب روپے کا ہٹ جانے کا کیس بھی کر رہی ہوں، لیکن میرا کیس کوئی بھی 2014 میں میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا، ایک میں نے کیس لیکن عائشہ حمزہ شہباز، جب آپ کی پریس کانفرنس کے بعد حمزہ شہباز کے ترجمان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2014 میں عدالتوں نے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا تھا، آپ کا کیس خارج کر دیا تھا، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ نادیہ بالکل نہیں، ان کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی، تبھی تو وہ صادق نہیں ہے، وہ امین نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ 2012 میں نے ان پہ میرے وکیل آفتاب باجوہ آئیں گے، آپ ان سے کال کر لیں، پتہ کر لیں، انہوں نے کہا تھا کہ اپنی پہلی بیوی کو دوبارہ نکاح میں 4تھے نمبر پہ لے کر آنا چاہ رہے تھے میرے بعد، میں نے اس پہ اسٹے لیا تھا کہ شادی نہ کر سکے، وہ والا کیس تھا، انہوں نے شادی 2012 میں کر لی، اس کے بعد نادیہ انہوں نے 2013 کے بعد اس کو چھوڑ دیا الیکشن کے بعد، پھر میں نے کہا میں اس کیس کو کیا پرسو کروں، میری بیٹی بیمار تھی، اس کا ایکسیڈنٹ انہوں نے کروا دیا، میں اس کے علاج کے لیے لندن چلی گئی، آپ سب کو پتا، پوری دنیا کو پتا ہے، یہ کافی عرصہ آئی نہیں، اس کیس کو پرسو نہیں کیا، تو اس لیے وہ کیس ختم ہوا ہے، وہ کہا تھا میں نے ان پہ لگایا تھا کہ یہ اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے، باقی سارے ہمارے کیس پینڈنگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ، جو بیچ میں نے ان کو پرسو نہیں کیا تھا میں اب پرسو کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں نے کوئی غلط بیانی نہ پہلے کی ہے، حمزہ صاحب کے جو ترجمان ہے نا وہ ان کو ڈبا دیں گے، کیونکہ وہ جتنا جھوٹ بولیں گے اتنے وہ پھنستے جائیں گے۔ میں نے جو بات آج سے 5-7 سال پہلے بھی آپ نے میرے سے جب انٹرویو کیا تھا 5-6 سال پہلے، تب بھی میں نے یہی کہا تھا، اور آج بھی میں اسی وہی کہہ رہی ہوں، بالکل عائشہ، اور حقائق کی بات کر رہی ہوں، آپ سن لیں، اب آپ نے مجھے لائن پہ لیا کیونکہ میڈیا کو بہت پریشر تھا مجھے نہ لینے کا، اور یہ اس کی وجہ یہ ایک یہاں کی عدالتیں اور طاقتیں CM یا اس کا صاحبزادہ یا اسپوکس مین یا وزیر قانون کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتے، نادیہ میرے لیے اللہ کی طاقت بہت بڑی چیز ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں 1 ارب کا رانا ثناء اللہ صاحب کو ہٹ جانے کا نوٹس بھی بھیج گی اور کیس پرسو کروں گی، اور ان کے اوپر FIR بھی کٹواؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا عائشہ، رانا ثناء اللہ نے نہ صرف آپ کو پیشہ ور خاتون قرار دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ کر رہی ہیں پیسہ بٹورنے کے لیے۔ دیکھیں جی، رانا ثناء اللہ بات سنیں، میں نے کیا ان سے پیسہ لینا، اللہ معاف کرے، یہ تو خود پے رول پہ ہے، جو میں کیا کہوں، ان کی بچی بھی ہماری بچی ہے، اور ہم نے ایسی باتیں گری ہوئی بات میں نے نہیں کرنی، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا، جب میں 3 سال اپنی بچی کا علاج کروا رہی تھی یا پاکستان میں بھی تھی، لوگ کہتے تھے میں ان سے پیسہ لے کے چلی گئی تھی، میں تو وہی ہوں نادیہ، آپ سب میڈیا کو پتہ، میں آپ لوگوں کو میسیجز کرتے رہی تھی، کل خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ان ظالموں سے بچاؤ، ہمیں کورٹ کچہری سے بچاؤ، آج 7 سال سے میں کورٹ کا ٹرائل ہو رہا ہے میرے، اور میں اس کو فیس کر رہی ہوں، میں نے کس لیے پیسہ، انہوں نے کسی کو دینے والے پورے ملک کا پیسہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی آپ لوگ لے لیں گے؟ آج تک میڈیا نے، آپ لوگوں نے، PTI سب نے، ہر کسی نے اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کچھ ان سے لے سکے؟ الحمدللہ میں کھاتے پیتے خاندان سے ہیں، میں دینے والوں میں سے، لینے والوں میں سے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ مجھے صرف آخری بات بتا دیجئے، کیونکہ جو آپ کی نیکسٹ اسٹریٹجی ہوگی، یقیناً آپ جو آپ کا مکمل انٹرویو، ابھی میں اپنے ناظرین کو وہ ایک ریکیپ سناؤں گی بھی، جو 2012 میں آپ نے انٹرویو دیا تھا، اور انشاءاللہ ان قریب ہم مل بیٹھیں گے تو مزید بات کریں گے، آپ ثبوتوں کے ساتھ آئیں گی تو پھر میں آپ کا انٹرویو میری بات پلیز نادیہ میری سن لیں، کیونکہ تب ایک بات تھی، جب آپ 2012 میں یا 11 میں میرا آپ کا انٹرویو ہوا تھا، تب یقین جانے، تب میں چاہتی تھی کوئی درمیانہ راستہ، اور میں ایک اچھے خاندان سے ہوں، اور میں یہ گندگی وغیرہ نہیں، نہ میں افورڈ کر سکتی ہوں، نہ میں کرنا چاہتی تھی، نہ ہوں، اور اسی لیے ہر عورت، ہماری پاکستانی بہنوں بیٹیوں سب کی، جو بری بھی ہونا، ان کی بھی عزت ہے میری نظر میں، یہ لوگ جس حد تک گر جاتے ہیں نا اور عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ گر نہیں سکتے، تب بھی میں حیا اور شرم رکھ لیتی تھی، لیکن رانا ثناء اللہ اور حمزہ صاحب کے جو، اور شمیا شہباز کے ایڈوائزر ہیں نا، ترجمان ہیں، وہ ان کو ہمیشہ مروائیں گے، اور میں یہاں تک مریم کو بھی میسیجز کرتی رہی ہوں، اور میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی، بیگم کلثوم صاحبہ کو بھی میں نے خط لکھا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی، کہ اللہ کے لیے اس فیصلے کو عزت سے بند کمرے میں فارغ کریں، مجھے اگر کچھ لینا ہوتا تو آج تک آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوتا، یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے عورتوں، بہنوں، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے،
اور میں خاندانی ہوں, میرے لیے عورتوں بہنوں بیٹیوں کی بہن بہت عزت ہے. ٹھیک ہے عائشہ آپ نے عمران خان صاحب کو فون کیا تھا سیکیورٹی کے لیے کہ یہ آپ لوگوں کو, یہ آپ کو اور آپ کی بیٹی کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, یہ آپ لوگ کو مروا دیں گے؟ سب پولیٹیکل فورسز سے رابطے ہیں اور مجھے اور میری بچی کو جان کا خطرہ تھا, ہے اور کل سے اور بڑھ گیا. جس طرح کی گفتگو اور ان چیزوں پہ یہ بڑھ گئے, میرا سب سے رابطہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. میرا جی عائشہ, ہر گھر پہ میں گئی ہوں, میں نے آپ لوگوں کو بھی تنگ کیا, میں میڈیا کو بھی کہتی رہی, لیکن آپ لوگوں کا اتنا پریشر تھا, آپ لوگ میری آواز نہیں سن سکے. کیا یہی وجہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے پریس کانفرنس کی کہ آپ سمجھتی تھی آپ اکیلی کریں گی؟ میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھی ہوں, میں سب پارٹیز کے ساتھ بیٹھی ہوں, مجھے کسی پارٹی کے ساتھ نہ جوڑے نہ دیا. ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ, آپ نے میرا انٹرویو لیا, آپ نے میری جدوجہد دیکھی ہے. میڈیا سے مجھے ایک پازیٹیو رسپانس کی امید ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور حق سچ کی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے میں سچ کہہ رہی ہوں, میں نہ بکاؤں ہوں, میں جھکنے والی, جھکوں گی تو انشاءاللہ اپنے رب کے آگے جھکوں گی. ٹھیک ہے, بکنے والی بھی نہیں ہوں, نہ پیسہ نہ عہدہ نہ کوئی چیز. انشاءاللہ آپ کو ثابت ہو جائے گا, میرا کسی سے کوئی لنک ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ عائشہ احد صاحبہ آپ کے ٹائم کو. جلدی اب ایک بیٹھ کے ایک پورا انٹرویو کریں گے جس میں جو چیزیں آپ نے ابھی اس ویک کرنی ہے, آپ نے ابھی کچھ چیزیں ہیں ان کو جو اکٹھی کرنی ہے. بہرحال بہت جلد آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ناظرین 2012 کی جو میں بات کر رہی ہوں کہ 2012 میں ہم نے عائشہ احد کا ایک انٹرویو کیا تھا جس وقت کوئی انٹرویو نہیں کرتا تھا, اور اس انٹرویو کے بعد مجھے بھی ایسی کالز آئی تھیں اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے ایسا کیسے کیا اور آپ نے ایسا کیوں کیا, اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. لیکن بہرحال یہ چیزیں ہمارے پروفیشن میں چلتی رہتی ہیں. 2012 میں عائشہ احد صاحبہ کیا کہہ رہی تھی, یہ کلپ بھی دیکھ لیجیے گا. یہ تھی کہ یہ نئی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اور اسی لیے اسی وجہ کی ایک کڑی ایک یہی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے تھانے میں مروایا. پھر اس کے بعد ڈائریکٹلی مجھے فون کر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حمزہ شہباز کے بہت قریبی لوگ ہیں, انہوں نے مجھے ڈائریکٹ تھریٹس دی. میرا اکثر بیگم کلثوم صاحبہ کے جو ہے سٹاف وغیرہ ان سے رابطہ رہتا ہے. انکل میاں نواز شریف صاحب کو بھی میں اطلاع دیتی رہتی کہ مجھے ایسی تھریٹس آئی. حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو دوسری والدہ ہے وہ ہم سے رابطے میں ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ کلثوم صاحبہ نے آج سے 1.5 سال پہلے بھی مجھے کہا کہ بیٹا تم ہمارے گھر کی بہو, اور انشاءاللہ تمہارے ساتھ اللہ پاک رحم کرے گا اور ہم لوگ بھی آپ کے انکل بہتر سوچیں گے. اور مریم نواز نے بھی مجھ سے رابطے میں کرتی رہی ہیں جب تک وہ پالیٹکس میں نہیں آئی. وہ مجھ سے خود بھی فون کرتی رہی, انہوں نے میری بہن سے بھی بات کی تھی کہ میاں نواز میرے والد عائشہ کے لیے بہت بہتر سوچ رہے ہیں اور ان کی سب سے بات ہوگی اور گڈ نیوز ہوگی. چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ کے جو بھی فیملی میٹرز ہیں, اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو آپ لوگ اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل پروفس ہے. آپ پہ فزیکل ٹارچر بھی ہوا؟ سب سے پہلے تو میرے پہ فزیکل ٹارچر عمران علی یوسف نے اور حمزہ صاحب نے خود کیا تھا. کہ آپ حمزہ شہباز کی شرعی اور قانونی بیوی ہیں؟ میں حقیقتاً ان کی بیوی, اور آج میری کوئی سیکرٹ میرج نہیں تھی ان سے, ایک بات یہ بھی کلیئر کر دوں. انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ کی حالت بہت خراب ہے, وہ سرجری کے لیے لندن جا رہی ہیں, اور جیسے ہی وہ 10-15 دن میں ہو جائیں گے پھر آہستہ آہستہ میں سب کو بتا دوں گا. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وزیر وہ کہتے تھے کہ جی کرمنل لیڈی, نعوذ باللہ. میں انہوں نے ویسے جو بھی کہا ہے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کے کہنے پہ کہا ہوگا. وہ یہ مسئلہ تھا جی, میں کوئی کرمنل لیڈی نہیں, میں جیسی بھی اچھی ہوں بری ہوں, حمزہ صاحب نے دیکھ کے شادی کی تھی. میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر رہی ہوں, اگر مجھے کسی پیسے کی لالچ ہو, کسی عہدے کی, تو میں ان سے حق مہر میں صرف عمرہ نادیہ مت لکھواتی. ان کے لیے کوئی قانون نہیں, یا میں کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہوں. عدالت نے جو ہے وہ کیس جب اس نے کیا تو وہاں پہ یہ ثابت کیا گیا حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے کہ یہ ایک پیشہ ور عورت ہے. عائشہ احد سے کروائی گئی دونوں خواتین جو تھیں آگے پیچھے ان کے ساتھ بائک بیٹھی ہوئی تھی, تو پلانڈ اور اسکرپٹڈ پریس کانفرنس ایسی ہوتی ہے جو انہوں نے کی ہے, کیونکہ آج تک تو پی ٹی آئی کو عائشہ احد کی بیچاری کی فریادیں ان کی نظر نہیں آئی, آج ان کو وہ یاد آ گئی ہے. تو اس سے ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انتقام میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. دوسری بات اگر کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. وزیر اعظم نااہل ہو گئے ہیں, راستہ صاف ہو گیا ہے, اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میرا پیچھا چھوڑ دیں, اب تو ساری راہیں جو جس چیز کے پیچھے آپ لگے ہوئے تھے وہ حاصل ہو گئی ہے. اب تو آپ کو کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے.
جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ نے عائشہ احد صاحبہ کی بات سنی ہے، وہ کہہ رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح سے جو زبان استعمال کیا، انہوں نے کہا ہے کہ محترم لیگ نون میں خواتین کی عزت نہیں ہے، عورتوں کی عزت نہیں ہے، ماؤں بیٹیوں بہنوں کی عزت نہیں ہے، اس لیے وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، نہ ہی بات یہاں سے شروع ہوئی۔ معاملہ یہ ہے کہ عائشہ گلالئی سامنے آتی ہیں، میڈیا پہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، اور اس کے بعد چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ان پر جس طرح سے کیچڑ اچھال رہا ہے، جس طرح سے ان کی فردر کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے، وہ انتہائی اس کو سن کے اگر کہا جائے کہ سر شرم سے جھک جائے تو کم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایپیسوڈ عائشہ احد کی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو ان کے اوپر پھر الزام لگائے گئے، اور نہ صرف ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، نہ صرف ہم الیکٹرانک میڈیا میں ڈفرینٹ لوگوں کی بات کریں، ہم وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کرتے ہیں کہ کس قسم کے الفاظ انہوں نے عائشہ احد کے لیے ادا کیے، جو بھی آپ نے سنے بھی۔ ان کو کہا گیا کہ جی آپ پیسوں کے لیے وہ کر رہی تھی، اور پیشہ ور خاتون عائشہ احد اس بات کا جواب بھی ہمارے پروگرام کے شروع میں دیکھ چکی ہیں۔ اس کے بعد ریحام خان صاحبہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں حلفاً کہتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم سیاست کو کدھر لے کر جا رہے ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے، اور عورتوں کی عزت کرتے کرتے ہم ان کو بے عزتی ان کی کیوں کر رہے ہیں، ان کو سیاسی آلہ کار کیوں بنا رہے ہیں، ان کو سیاست میں اس طرح سے استعمال کیوں کر رہے ہیں، اس پہ مجھے بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں، پی ٹی آئی کی بڑی سینئر رکن ہے، اور اس کے ساتھ NA-120 کی امیدوار بھی ہیں، اور ڈور ٹو ڈور ان کی کیمپین بھی چل رہی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، NA-120 کے حوالے سے میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، آج آپ سے اس سیگمنٹ کے بعد بات کروں گی، لیکن ابھی چاہوں گی کہ یہ جو پالیٹکس جو عورتوں کے ساتھ اس وقت کر رہی ہے، اور عورتوں کی خواتین کی جس طرح سے تذلیل ہو رہی ہے، اس پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نصرت سحر عباسی صاحبہ جو کہ MP ہیں سندھ اسمبلی میں PMLF کی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل گروپ۔ السلام علیکم نصرت سحر عباسی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ وعلیکم السلام نادیہ۔ اچھا نصرت، یہ چونکہ آپ بھی وکٹم رہی ہیں، آلدو کہ وہ اس طرح سے نہیں ہوا تھا جس طرح سے اب یہ ہمارے سیاست میں ایک روایت پڑی ہے، لیکن آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا، پیپلز پارٹی اس وقت کھڑی ہوئی تھی، بلاول بھٹو زرداری، اور آپ کی معافی تلافی ہو کے معاملہ اس وقت تو ختم ہو گیا تھا، لیکن معافی تلافی کوئی سزا ملی تھی، کوئی ایکشن لیا تھا ان کے خلاف؟ تھینک یو نادیہ۔ بالکل میرا واقعہ جو ہوا تھا وہ تو اسمبلی کے اندر ہوا، اور وہ پوری دنیا نے دیکھا، وہ تو لائیو چلا، سارے چینلز پہ وہ چیز چلی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو گواہی دینے کی ضرورت پڑے، اور اس کے بعد یہ اتنا معاملہ بڑھا، کیونکہ اس وقت تک تو وہ شخص معافی لینے کے اس میں تھا ہی نہیں، لیکن جب یہ بات حد سے زیادہ بڑھی اور لوگوں نے اس پر اتنا کنڈیم کیا، اتنے ٹویٹس ہوئے، اتنا سوشل ویب سائٹ پہ اس کو اٹھایا گیا کہ آخر پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی کھڑی ہوئی، اور انہوں نے خود بھی آپ سے معافی مانگی۔ انہوں نے تو نہیں معافی مانگی، لیکن انہوں نے اپنے اس شخص کو، جس شخص نے جنہوں نے آپ سے بدتمیزی ان سے کہا کہ آپ سوری کریں اور معافی مانگیں، اور اس کے بعد اس نے اسمبلی کے فلور پر یہ میں صرف ایک ریفرنس کے طور پہ اس چیز کو ریکال کر رہی تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عائشہ گلالئی کا کیس آیا تو عائشہ احد صاحبہ، جن کا پچھلے 7 سال سے کیس چل رہا تھا، عائشہ گلالئی کو ریبٹل کرنے کے لیے آپ لوگ سارے کے سارے، آپ کو اچانک آپ لوگوں کو عائشہ احد یاد آ گئی، اور آپ عائشہ احد کے دائیں بائیں بیٹھ گئے، اور عائشہ احد سے اپنی کئی بھی باتیں یا اپنے سپورٹ میں باتیں جو تھیں، جو PMLN کو گندا کرنے کی تھیں یا ان پہ جوابی وار کرنے کی تھیں، وہ آپ نے کروا دی۔ یہ الزام ہے۔ دیکھیں جی وہ الزام تو آپ کو پتہ ہے، ماشاءاللہ الزام تراشی جتنی مرضی یہ کر لیں نون لیگ والے، اور آپ کے سامنے ابھی جو لفظ استعمال کیے ہیں رانا ثناء اللہ نے، وہ کیا خیال ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ برداشت کرے گی؟ اور وہ مطلب خاتون جو ہے وہ اپنا حمزہ صاحب کی بیگم رہ چکی ہیں، اگر ہیں یا رہ چکی ہیں تو آفٹر آل 2 منٹ بندہ سوچتا ہے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتی چلی جاؤں۔ اصل میں 3-4 دن سے میری کیمپین چل رہی تھی، اور اس کیمپین کے اندر آئی سپوز اتنا شور مچنا شروع ہوا کہ کسی ان کے فیملی کے بندے نے مجھے ٹیلی فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی عائشہ بیگم کا، عائشہ گلالئی کی تو وہاں بن گئی ہے کمیٹی، اور ہماری بچی جو ہے وہ پچھلے 7 سال سے سفر کر رہی ہے، تو آپ لوگ کم سے کم اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کے لفظ تو استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بن جائے۔ میں نے ان سے آگے سے کہا، میں نے کہا جی اصل میں ہمیں تو کبھی انہوں نے پہلے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا،
آپ نے آج بات کی ہے تو ضرور ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ضرور اس کے تفتیش ہونی چاہیے اور ضرور سزا ملنی چاہیے. جو بندے رسپانسبل ہوتے ہیں, عمران خان صاحب نے تو نہیں انکار کیا نا, ایک پارلیمنٹ نہیں, عمران خان صاحب نے انکار نہیں کیا, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عائشہ احد کے خاندان میں سے کسی نے آپ کو ٹیلی فون کیا, کیا بتا سکتی ہیں کس نے کیا؟ جی اب اگر مجھے کسی فیملی ممبر نے, اب میں فیملی ممبرز کا نام لینا شروع کر دوں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ہو سکتا تھا کہ اگر ہمیں بلایا نہ جاتا تو میں وہاں جا کے صوفے پہ چڑھ کے ان کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ عائشہ چلیں میں صرف آپ سے بیسیکلی جانتی کیونکہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ شروع کی کہ عائشہ نے مجھے کال کیا تھا. جی 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 دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, بات اصل میں یہ جو آپ اصل بات کر رہی ہیں وہ بہت اہم ہے کہ کیا خواتین کو اس طرح تذلیل کرنا چاہیے جی, اور اگر آپ تذلیل کریں گے خواتین کو تو پھر آئندہ خواتین جو ہیں وہ گھبرائیں گی اور پریشان ہوں گی اس میں سیاست میں آنے سے. وجہ یہ بہت مشکل سے اس وقت خواتین اپنے گھر سے نکل کے اور انہوں نے اسمبلیوں کا رخ کیا اور ہمارے لیے یہ 50% آبادی بنتی ہے پاکستان کی اور ہم چاہتے ہیں کہ 50% آبادی جو ہے اس کی پراپر ریپرزنٹیشن ہو. اب مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لفظ استعمال دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ اپنا خواجہ آصف صاحب نے کیا زبان استعمال کی تھی اور پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے استعمال کی تھی اور پھر انہوں نے معافی بھی اس بات کی نہیں مانگی. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو بھی بات چل رہی ہے ہمیں عزت سے ہر چیز کی تفتیش کر کے اور جو بندہ رسپانسبل ہو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ آپ کی بات 16 آنے درست, لیکن آپ کی ہی پارٹی کے ترجمان فواد چودھری جو زبان استعمال وہ عائشہ گلالئی کے لیے کی, انہوں نے پتہ نہیں ایک تو کہا یہ غیرت نہیں ہوتی ہے بے غیرت ہوتی ہے, پھر انہوں نے کہا کہ شاید ان کو اس چیز کا دکھ ہے کہ میسیجز آنا بند کیوں ہو گئے, اور مسئلہ بات صرف عائشہ گلالئی تک ختم نہیں ہوئی, ان کی بہن کو بھی لپیٹ لیا گیا. تو اگر آپ کنڈیم کر رہی ہیں رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو, دیکھیں جی فواد چودھری نے دیکھیں جی فواد چودھری نے اگر یہ بات کی تو بہت زیادتی کی بات, اگر نہیں میڈیا پہ کی ہے, بالکل بالکل دیکھیں جی کی ہے تو I definitely condemn it. He should not say such things. میرے لیے ہر خاتون کی عزت بڑی اہم ہے اور ایسی باتیں بری بات ہوتی ہے. میں تو پہلے دن سے ہی کہتی ہوں کہ خدا را آپ خواتین جو ہیں ان کو جب ہم لا رہے ہیں, everybody is coming into the mainstream, تو کم سے کم کوشش کریں اگر یہ عورتیں نہ آئیں نا باہر گھر سے اور یہ جو 50% پاکستان کی آبادی جو ہے یہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہ ہوئی تو پاکستان میں کبھی ترقی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں صرف نصرت صاحبہ سے بھی بات کر لوں. نصرت صاحبہ یہ ایک طرف ہم نے دیکھا جب عائشہ گلالئی آتی ہیں تو پوری کی پوری پی ٹی آئی کہتی ہے یہ پی ایم ایل این اسپانسرڈ ہے, پھر چاہے ان کا کیس جینین ہے یا نہیں ہے وہ جب انویسٹیگیشن ہوگی انکوائری ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا. عائشہ احد آتی ہیں تو پھر پوری کے پوری پی ایم ایل این کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ اسپانسرڈ ہے, یہ پیڈ ہے, یہ ساری چیزیں. ہم کدھر جا رہے ہیں اور آگے ہم کیا دیکھیں گے اب آگے آنے والی سیاست میں؟ نادیہ دیکھیں بالکل صحیح جیسے یاسمین صاحبہ نے کہا نا کہ ہم خواتین ایک تو بہت مشکل سے پولیٹکس میں ہمیں اجازتیں ملتی ہیں, فیملی کی طرف سے آتے ہیں, اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور یقین مانیں دیکھیں خواتین کو سیاست میں جو پارٹیاں جن پارٹیوں کو ہم جوائن کرتے ہیں, جن پارٹیز میں ہم آتے ہیں تو وہاں لیڈیز کے حوالے سے پہلے ہی بہت زیادہ کمپلینس ہوتی ہیں, خواتین جلسوں میں کم تعداد کیوں ہے, خواتین کم ہیں, ہم خواتین جو موجود ہیں ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اور لیڈیز کو لے کر آؤ اور خواتین آئیں, اور جب ہم کمپین پہ نکلتے ہیں, الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں تو یقین مانے ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے کنونس کرنا, گھروں میں جا کر کہہ کر کے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو دیکھیں سیاست میں لے کر آنا ہے. نیا ٹرینڈ ہے, یہ جو نیا دوسری بات پالیٹکس میں دیکھ رہے ہیں کتنا خطرناک ہے ان خواتین. میں وہی کہہ رہی ہوں نادیہ کہ اگر اس طرح رہا اور یہ سلسلہ رہا تو مجھے بتائیے کہ کس طرح سے خواتین آگے آئیں گی. اور دوسری بات پارٹیاں یہ کیوں نہیں سوچتی, پارٹیز میں لیڈرشپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو ہم خواتین کو, آپ کا سب سے بڑا جو کام کرتی ہیں ہم خواتین کر رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے کمپین کرنا, ان کے گھر گھر جا کر ان کے لیے ووٹ مانگنا, یا جتنا بھی زیادہ ہارڈ ورک ہوتا ہے وہ ایک خاتون کر رہی ہوتی ہے, وہ عورت کر رہی ہوتی ہے اس پارٹی میں. تو بہرحال تمام لیڈرشپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ خدارہ جو خواتین آپ کی پارٹیز میں ہیں اور دوسری پارٹیز کو بھی سوچنا پڑے گا, ان کے لیڈرز کو بھی سوچنا پڑے گا, یا ان کے اندر جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اس طرح ابیوز کر رہے ہیں خواتین کو. میرا مسئلہ بھی یہی تھا نادیہ کہ میری مسئلے میں بھی اس حد تک تو بات گئی تھی, لیکن
لیکن سزا کا سلسلہ نہیں ہوا تھا. ایک کہا گیا کہ ہم اس کو شو کاز نوٹس دیں گے, اس کو اگر اس کو سزا مل جاتی ایک بار چلے تو مسئلہ یہ کہ سیکنڈ انہوں نے ٹائم وہ حرکت نہ کرتا. آپ کا کیس یہ تھا کہ جنہوں نے آپ سے بدتمیزی کی, انہوں نے آپ کو معافی بھی مانگی, آپ کو چادر بھی پہنائی, اور پھر آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا. جی چلے جی, اس کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں. جی میرا اچھا, بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ, آپ سے مجھے یہی امید تھی, کیونکہ آپ جیسی پڑھی لکھی خواتین کا ویسے تو فقدان ہے, لیکن جب آپ میدان میں آتی ہیں تو اپنی تمام ویلیوز اور ایتھکس کو لے کر سامنے آتی ہیں. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہا کہ جی میں یہ ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ جو عائشہ گل علی کی جو بہن ہے ان کو اس میں نہ گھسیٹا جائے, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کی جائے. لیکن وہ یہاں بھول گئے کہ عائشہ گل علی کی بھی انتہا سے زیادہ کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے. جب آپ نے ان کی, آپ وہ کیس تھا نا, ایک لیگل کیس تھا, لیگل بیٹل تھی, آپ اس میں لڑتے, آپ اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کرتے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کہہ دیتے کہ دونوں کی کیریکٹر اسیسینیشن نہ ہو, نہ ہی عائشہ گل علی کی اور نہ ہی ان کی بہن کی. دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا شفقت بھائی کے ساتھ آج سے کچھ 3 دن پہلے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ عائشہ گلالے میری بچیوں کی طرح. میں پارٹی میں تھی, 2 دن پہلے میں نے ان سے ملاقات وہاں سٹیج کے اوپر ہوئی, اور 1 دن پہلے ان کی عمران خان صاحب سے ہوئی. دیکھیں اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہوا تھا تو کم سے کم ہمارے سامنے بات تو کرتی, ہمیں بھی بتاتی پارٹی کے اندر. مجھے تو بڑا I'm sure that if something had been told to me, I would definitely would have been her best advocate. ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا, کوئی بات ہی نہیں بتائی گئی. 1 دن پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اس ملاقات کے اندر باقاعدہ ڈسکشن ہوئی and she wanted کہ جی ٹکٹ دیا جائے. دیکھیں نا, جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں سامنے کہ if you were having a problem about harassment, then why are you wanting to have all these things? You should have then put up your fight. That was the problem, اور کوئی بات نہیں تھی. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, نہ میں کوئی خدا نخواستہ, عمران خان صاحب نے بھی کوئی لفظ نہیں, انہوں نے عائشہ گلالے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہا, لیکن ان کے فالوورز نے جو کچھ کیا. بہرحال مختصر یہ I agree with you. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ I condemn it. It should not be done. میں نے آپ کو دوبارہ کہا کہ وہ میری بچیوں کی طرح ہے. کوئی مسئلہ تھا تو میرے ساتھ بات تو کرتی نا. Maybe I would have been a much bigger advocate for her than anybody else. لیکن ہمیں تو کوئی بتایا ہی نہیں کسی نے, اور اچانک if you come onto the stage, then it seems that whatever وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا optics جو تھے, they were totally different. So میں آپ کو دوبارہ یہ بات کر رہی ہوں کہ کسی بھی کنڈیم کرنا نہیں, بہت اچھی ہے, بڑی بیلنس آپ نے گفتگو کی ہے. I'm really grateful to you, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. نصرت صاحبہ, میں آپ سے آخری اس تک کامنٹ لوں گی کہ اب اس کا حل کیا ہے. ہمارے پاس کیا وہ ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہم ایک تو آلریڈی بڑا مشکل ہے نا جس سے آپ کے لیے خواتین کا سیاست میں آنا, یا ایون گھر سے نکلنا آسان نہیں ہے. میڈیا پہ بھی جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی 50,000 چیلنجز ہے. ایک پارٹی کے لیڈر کی طرف سے اگر ایسے الزام لگتے ہیں, یا ایک پارٹی کے دوسرے پارٹی کے لیڈر, اور بات یہاں تک محدود بھی نہیں رہ جاتی. ابھی ایک اور کیس آیا ہے, پی ایم ایل کیو کی خاتون سیمل کامران کہتی ہیں کہ پی ایم ایل کیو کے ہی جو لیڈر ہیں راجہ بشارت, انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہوا تھا, انہوں نے بھی مجھ سے نکاح کیا تھا, اور پھر وہ اس سے مکر گئے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی شروعات ہے, پتہ نہیں اور کتنے کیسز کھلیں گے, اور اس سیاست میں جو خواتین ہیں ان کا پتہ نہیں کتنا مزید کباڑا ہونے والا ہے. نصرت جی نادیہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اگر اس طرح سے ہوا, اور دیکھیے پارٹیز میں جس طرح خواتین کے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں, جیسے پہلے عائشہ کا ہوا, پھر ہم نے عائشہ عہد کا سنا, پھر ریحام باہر آئیں اور آپ نے ان کا بتایا. تو یہ اگر اس طرح کے واقعات پے در پہ اور پارٹیز کی طرف سے خواتین کو استعمال کیا جائے گا, ان کو فرنٹ لائن پر لا کر ان کے اس طرح کی کوئی بھی اسکینڈل کو لے کر ہائی لائٹ کر کے اور اس پر سیاست کی جائے گی, مجھے بتائیں نادیہ کہ اس کے بعد حالات کس طرف چلے جائیں گے, کس, اور پھر یہ ہوتا ہے بالکل صحیح ہے. نصرت میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہ نہیں چاہ رہی, ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ صرف مرد حضرات, صرف خواتین بھی ہوش کے ناخن لیں, لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے نادیہ, آج کل کی خواتین شارٹ کٹس استعمال کر رہی ہیں. ہاں بالکل, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے
کہ اگر جو شخص جس پارٹی میں سب سے زیادہ ولگر لینگویج یوز کر رہا ہے, سب سے زیادہ اٹھ کر ایموشنل اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس طرح کی ایٹیٹیوڈ کر رہا ہے, تو پارٹی کی طرف سے اس کو انکریج کیا جاتا ہے, اس کو اور مثال ہے نون لیگ کیا کر رہی ہے, دانیہ عزیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, طلال چودھری کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا, تو اگر اس طرح آپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ نصرت, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ میرے ساتھ رہیے گا, ذرا مجھے بات کرنی ہے NA-120 کے حوالے سے. NA-120 میں 2 دفعہ گئی ہوں, اور ایک دفعہ میں پاناما ڈیسیژن سے پہلے گئی ہوں. میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ اس وقت عوام کیا کہتے تھے اس وقت کے وزیر یعنی وزیر اعظم یعنی میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے. اور جب پاناما ڈیسیژن آ گیا پھر میں اس حلقے میں گئی ہوں, میں پھر آپ کو وہ بھی کلپ دکھواؤں گی, اور میں آپ کو دکھاؤں گی, آپ کو بھی, اپنے ناظرین کو بھی, کہ آج NA-120 کی عوام میاں نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان, ان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. اور NA-120 کی بات کریں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ وہاں پہ PTI کی طرف سے ان کی کینڈیڈیٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر یاسمین, NA-120 کی اگر سیاسی دائرے پہ بات کریں تو 2002 میں پرویز ملک نے 73,000 کیے تھے, پیپلز پارٹی کا سیکنڈ پوزیشن تھی. 2008 میں نون لیگ کے بلال یاسین 65,946 ووٹ لے کر کامیاب تھے, پیپلز پارٹی کے جہانگیر بدن رنر اپ تھے. 2013 میں نواز شریف نے 91,683 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی, جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں 52,354 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ تھی. کافی ٹف ٹائم دیا تھا اس وقت, جس وقت میرا خیال ہے ایک بوم تو تھا, لیکن جس طرح سے ریگنگ ہوئی, جس طرح سے وہ حلقہ پرانا تھا, اور پھر میاں نواز شریف صاحب جیسی شخصیت جو پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے, اس کے باوجود آپ نے ٹف ٹائم دیا. NA-120 سے اب کیا امید کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیے جی, آج کل جو میں نے کیمپین شروع کی ہوئی ہے, اصل میں جب پہلی دفعہ گئی تھی حلقے کے اندر تو 23 دن پہلے گئی تھی, اور میرے لیے حلقہ بالکل نیا تھا, اور نیا اس طریقے سے کہ نیچرلی مجھے سمجھ نہیں تھی کہ بھئی واٹ از دا سچویشن لائک. لیکن اس 23 دن کے کام میں اور تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کی وجہ سے تقریباً 52 سے 53,000 ووٹ ملے. اب تقریباً 4 سال سے میں اس حلقے میں ہوں, اور میرا مسلسل وہاں رابطہ ہے, نیٹ ورکنگ ہے, میری آنا جانا مسلسل رہتا ہے, اور سچویشن بہت پہلے سے امپرووڈ ہے. وی ہیو اے ویری گڈ آرگنائزیشن ناؤ, ہماری تنظیم بڑی مضبوط ہے. اور اب جو 2 دن سے میں کیمپیننگ کر رہی ہوں, اس میں تو آئی واز ویری انکریجڈ کہ لوگوں کا رویہ اتنا پازیٹیو تھا, خاص طور پہ اس یونین کاؤنسل میں جس میں پہلی دفعہ شاید مجھے اتنی زیادہ وہ جو بہت ڈفرنس تھا, اس میں آج لوگوں کا رویہ اتنا پازیٹیو تھا. لوگوں نے باہر نکل کے ہمیں کہا کہ دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ نون لیگ کو دیا, اس مرتبہ نہیں دیں گے. اور بہت زیادہ لوگوں نے NA-120 سے نون لیگ نے ابھی تک اپنا امیدوار کھڑا کیوں نہیں کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ نام نہیں سامنے آ رہا. بیٹا مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے ان کا, کیونکہ پہلے تو یہ سنا تھا کہ شہباز شریف صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں اور ہی ول بی دا کنٹینڈر فار دا پرائم منسٹر سیٹ. لیکن پھر اس کے بعد یہ سنا کہ شاید نواز شریف صاحب نے ہی سمجھا کہ اگر وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پکڑ لیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹ جائے, کیوں اوپر شہباز شریف ہو جائیں گے اور نیچے حمزہ شریف ہو جائیں گے. حالانکہ تب بھی میں نے کہا تھا کہ there is many a slip between the cup and the lip. ٹھیک ہے, ذرا دیکھیے گا یاسین صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ ریکویسٹ ہے, ذرا دیکھیے گا NA-120 کے عوام نواز شریف صاحب کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں. جی بتائیے. وزیر اعظم نااہل ہو گئے, آپ اس کے فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے اچھا ہوا ہے. ظاہری بات ہے کہ جیسا کرنی ویسی بھرنی. کرپٹ تھے شروع سے ہی, میرے تو فیوریٹ لیڈر نہیں تھے وہ شروع سے ہی. میں اس فیصلے پہ, تاریخی فیصلے پہ بہت خوش ہوں. ان کے ہونے نہ ہونے سے ہمارے علاقے میں نہ تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, نہ کوئی افیکٹ ہوا ہے کہ جی نواز شریف صاحب آئے ہیں یا نون لیگ آئی ہے. صحیح ہوا جو ہوا, یہ بہت اچھا ہوا ملک کے لیے. جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں ملک کے, کم از کم اگر 2,000 آدمی کو لٹکا دیا جائے جہاز سے نیچے سمندر میں, یہ ملک پھر ٹھیک ہوگا. عدالت نے کیا تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے. دفاع کریں, پھر کسی نئے بندے کو اپلائی کریں گے ہم. باقی ان کے کیس چلے پاناما کیس پہ, ان کو بھی ان کے خلاف سزا دینی چاہیے. جو بھی اس ملک میں کرپشن کرے گا, جو بھی غلط کام کرے گا,